we met, I can tell by your smile. अस्सलामुअलैकुम। ईद उल फितर स्पेशल में आप सुन रहे हैं सादी आबिद के नावल दो पयाम है बहार का की पहली किस्त। वो लाउंज में किसी की मौजूदगी से यकसर अनजान अपनी ही धुन में दाखिल हुई थी कि सोफे पर बैठे शख्स पर निगाह पड़ते ही वो जहाँ की तहाँ रह गई थी और साकित निगाहों से उसके यकसर नए रूप को देखने लगी थी। वो उसके सामने ही तो सोफे पर टांग चढ़ाए बड़ी बेनियाजी से बैठा था। उसका खूबसूरत चेहरा गहरी संजीदगी का मजहर था। कुछ कहती निगाहों पर फ्रेमलेस ग्लासेस लगे थे। इस नई तब्दीली ने उसके खूबसूरत चेहरे की हैयत ही बदल डाली थी। ब्लैक पैंट कोट पर वाइट शर्ट पहने वो इस कदर जाज़िब नज़र लग रहा था कि वो एक टिक हैरानगी के आलम में उसे देखे जा रही थी और वो जो उसकी आहट पर ही उसकी मौजूदगी से वाकिफ हो गया था उसकी जानिब जान कर कदरे वक्फे से निगाह उठाई थी। वो वैसी ही थी, हसीन और संजीदा, पुरवकार सी। कुछ नया था तो उसकी आंखों की बेयकीनी। वो गहरी सांस खींचता उसके मध्य मुकाबिल आन ठहरा था। उसका ट्रांस बिखरा था और वो पलकें झपका गई थी, जबकि पलक ना झपकाने की बारी उसकी थी। वो फिरोजी कॉटन के एम्ब्रॉयडर्ड सूट में लंबे बालों की सादा सी चोटी बनाए हर तरह की आराइश से मुबर्रा अपने हुस्न के लश्कारों के साथ उसके सामने खड़ी थी और वो मध्य मुकाबिल हो तो वो सांस लेना भूल जाता था। खुद को याद रखना तो दूर की बात थी और वो तकरीबन 3-3.5 साल बाद उसे अपने सामने पाकर वो भी नए रूप में हैरान हुई थी। लेकिन उसकी निगाहों से आश्कार होते उसके जज्बे उसे हमेशा की तरह चिढ़ाने का सबब बन गए थे। वो एकदम सुर्ख पड़ गई थी और लब भींचे जैसे ही जाने को पलटी वो उसकी कलाई थाम गया था। उसकी इस हरकत पर उसका बरसों से सोया गुस्सा और नागवारी औद आए थे और वो झटके से मुड़ते हुए कलाई उसकी गिरफ्त से निकाल गई। कुछ कहने को गुलाबी लब वाह किए ही थे कि वो बोल पड़ा, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। उसका बहुत ठहरा हुआ गंभीर लहजा उसकी समातों को बेयकीन कर गया था कि वो कहाँ इतने खूबसूरत लबो लहजे का मालिक था। वो एक बार फिर उसकी जानिब देखने पर मजबूर हो गई थी, जबकि उसके यूं बेयकीनी से देखने पर उसके अंदर बहुत कुछ टूटा था और वो शिकस्तगी सी महसूस करता सोफे की जानिब बढ़ गया था और वो अपनी हैरत से निकलकर उसके सामने आ बैठी थी। मैं बड़े पापा की वफ़ात की खबर सुनकर आना चाहता था, मगर मैं मुल्क से बाहर था और बहुत चाह कर भी उनकी आखिरी रसूमात में शामिल न हो सका। उसके संजीदगी से कहने पर वानिया के आंसू रुखसारों पर लुढ़कने लगे थे और वो इस दुश्मने जां को रोता देख कर महज अपना ज़ब्त आजमा कर रह गया था। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी और उसकी अपनी ही मसरूफियात होती हैं, इसलिए हमें आपसे कोई गिला नहीं है। आप ताज़ियत के लिए आए, हम इसके लिए आपके मशकूर हैं। वो बड़ी सरद से आंसू पोंछती, अपने अजली बेगाना से सर्द लहजे में बोलती उसे तासुफ में मुब्तला कर गई थी। वो कुछ और कहता कि रानिया लाउंज में दाखिल हुई थी और उसे देखकर बड़े बेताबाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ आई थी। भैया, पापा हमें छोड़कर चले गए। उसकी सर्द मोहरी के बरअक्स वो उसके कांधे से लगी बुरी तरह रोते हुए कहती उसे अपनायत का गहरा एहसास बख्श गई थी। रानी गुड़िया, हौसला रखो, बड़े पापा की जिंदगी ही इतनी थी। वो उसे खुद से लगाए नरमी से उसका सर सहलाते हुए दुखी लहजे में दिलासा दे गया था। रानिया, अपने कमरे में जाकर यूनिफॉर्म चेंज करके फ्रेश हो जाओ। वो उसे चुप करवाने में कामयाब हो गया था, तब वो अपनी मखसूस सर्द मोहरी से बोल पड़ी थी, भैया आप वापस तो नहीं जाओगे ना? वो वानिया से डरती थी, इसलिए लम्हा ज़ाया किए बिना उठ गई थी, मगर बड़ी आस से जाते उसे देखा था। मैं अभी कुछ दिन ठहरूंगा। वो मुस्कुराया था, वो खिल उठी थी। इसके बरक्स उसके मुंह के जाविये बिगड़ गए थे। मैं
نہ یہاں تمہارے لیے آیا ہوں، نہ ہی تمہاری مرضی کا خیال رکھوں گا۔ مجھے بڑی ماما نے بلایا ہے اور وہ جب تک چاہیں گی میں یہیں ٹھہروں گا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کی فکر نہ کرے اور تعزیت کر چکا ہے، لہذا چلتا بنے، اور اس کا صاف الفاظ میں کہنا اسے غصہ دلا گیا تھا، اور وہ اس سے زیادہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ روبینہ بیگم نے لب پھینچ لیے تھے کہ بیٹی کی بات ہی نہیں، اس کا جتانا بھی ان سے پوشیدہ نہیں رہا تھا، اور انہوں نے بیٹی کو تعصب سے دیکھتے ہوئے اس کی تائید کی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، مگر ماں کی پکار کے سبب وہاں سے جا نہیں سکی تھی۔ ٹھہر جاؤ رانی، بات کرنی ہے کچھ۔ وہ بگڑے زاویوں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ سمیم کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ میں جلد از جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتی ہوں۔ سنجیدگی سے کہے جملے نے اسے خاموش بیٹھے سمیم کی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اس نے جواباً اسے نہایت سرد نگاہوں سے دیکھ کر اسے نگاہ ہٹانے پر بھی مجبور کر ڈالا تھا۔ نکاح تو ہو گیا تھا، اب میں تمہیں سمیم کے ساتھ رخصت کر دینا چاہتی ہوں۔ وہ ماں کو ناراض نظروں سے دیکھنے لگی تھی، گویا کہہ رہی ہو کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ یہ فیصلہ کیسے لے سکتی ہیں؟ میں تمہارے انکار کو اب کوئی اہمیت نہیں دوں گی۔ انہوں نے بیٹی کی سوچ پڑھ کر اسے باور کرایا تھا۔ لیکن مما، لیکن ویکن کچھ نہیں، میں تمہاری رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر رہی ہوں۔ وہ اسے موقع دیے بغیر کہتے ہوئے خاموش تماشائی بنے سمیم کی جانب گھومی تھی۔ میں چاہتی ہوں سمیم کہ اس جمعے کو رخصتی کی چھوٹی سی تقریب رکھ لی جائے، اس پر تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اب انہوں نے براہ راست سمیم سے سوال کیا تھا، جس نے ایک نگاہ ضبط کرتی آنسوؤں کو پینے کی ناکام کوشش کرتی وانیہ کو دیکھا تھا اور فیصلہ کن لہجے میں بولا تھا، مجھے اعتراض ہے بڑی ماما۔ وہ دونوں ہی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ مزید گویا ہوا تھا۔ میں اس زبردستی کے بندھن کو کسی بوجھ کی طرح کاندھوں پر اٹھائے نہیں پھرنا چاہتا، اس لیے آپ رخصتی کی بات نہ کریں کہ میں رشتہ قائم رکھنے نہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بے یقینی بڑھی تھی اور وہ تو صدمے کے زیر اثر چلی گئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو سمیم؟ ان کی اداس آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ یہی میرے اور وانیہ کے لیے مناسب ہے بڑی ماما، میں کچھ دنوں تک ڈیورس پیپرز تیار کروا کر وانیہ کو ڈیورس دے دوں گا۔ اس نے سرد مہری کی انتہا کر ڈالی تھی۔ اس نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے اجنبی انداز کی جانب توجہ مرکوز کی تھی کہ اسے ماں کی جانب متوجہ ہونا پڑا تھا۔ وہ سمیم کے منہ سے طلاق کی بات برداشت نہیں کر پائی تھیں، اور سینے پر بائیں جانب ہاتھ رکھے اپنے پورے قد سے زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ ماما، وہ بے اختیار ماں کی طرف لپکی تھی۔ میری ماما کو کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ماں کا رخسار تھپکتی سسکی تھی۔ تمہاری سرد مہری نے میری ماں کی جان لے لی، مگر میں نے معاف کرنے یا نہ کرنے کے مسئلے کو زیر بحث لانے کی کوشش تک نہ کی وانیہ بیگم۔ اس کے ٹھنڈے لہجے میں اس کا حرکت کرتا ہاتھ تھم سا گیا تھا، اور بھیگی پلکیں اس کے غیر معمولی سنجیدہ چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ اور آج مجھے معاف نہ کرنے کی بات تم کیسے کر سکتی ہو کہ میں نے تو وہی کیا جو تم چاہتی تھی؟ اس کے صاف جتانے پر وہ نگاہ چرا گئی تھی، اور وہ تلخی سے سر جھٹکتا رقیہ بیگم کو اٹھائے ہاسپٹل دوڑ گیا تھا۔ ایک ایک لمحہ ان تینوں پر بھاری تھا۔ اسے تو تسلی دینے کا اس نے فی الحال سوچا تک نہ تھا، البتہ رانیہ کو وہ ہزار خدشات کے باوجود نرمی سے سہارا دیے ہوئے تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد آئی سی یو کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ لپک کر ڈاکٹر تک پہنچی تھی، اور وہ ڈاکٹر کے جانے کے بعد بھی وہیں کھڑی رہی تھی، جبکہ وہ آئی سی یو میں داخل ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ مریضہ سمیم سے ملنا چاہتی ہیں۔ سمیم، تمہیں تمہاری مری ہوئی ماں کی قسم ہے تم وانیہ کو طلاق نہیں دو گے۔ وہ اسے دیکھتے ہی بے قراری سے بولی تھی۔ بڑی ماما، میں خود ایسا کب چاہتا ہوں، لیکن وانیہ بے وقوف ہے، کم عقل ہے بیٹا، اس کی حماقت میں اس کا ساتھ مت دو۔ وہ اس کی بات کے درمیان نحیف لہجے میں بولی تھی۔
کیسے نہ دوں بڑی ماما کہ میں اسے ساری زندگی زبردستی تو خود سے باندھے نہیں رکھ سکتا۔ وہ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے بھی بحث کرنے پر خود کو مجبور پا رہا تھا۔ وہ کم عقلی کا ثبوت دے رہی ہے، مگر تم تو ایسا نہ کرو سمیم، کہ مجھے یقین ہے شادی کے بعد اس کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے آنسو گرنے لگے تھے۔ امید کے سہارے پر ہی میری زندگی کے حسین سال یوں ہی خزاں تلے دھوپ تاپتے گزر گئے۔ سب سے بڑی بات، میری ماں میرے سر پر سہرا سجانے کے آرزو لیے منو مٹی تلے جا سوئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کی سرخی چھا گئی تھی۔ مجھے افسوس ہے بیٹا، میں اپنی بیٹی کی نادانیوں کی معافی تم سے ہاتھ جوڑ کر مانگتی ہوں، لیکن جو اس نے تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ کیا وہ نہ لوٹاؤ۔ یکدم ان کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ مجھ سے وعدہ کرو سمیم کہ تم وانیہ کو معاف کر دو گے، اس کی حماقتوں کی سزا نہیں دو گے۔ تمہیں ایک مرتی ہوئی ماں کی ممتا کا واسطہ۔ پل پل ان کی حالت بگڑ رہی تھی۔ یکدم سمیم نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بڑی ماما، آپ جانتی ہیں کہ میں اس سنگ دل کو کتنا چاہتا ہوں، اس کو سزا چاہوں بھی تو نہیں دے سکتا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ پھر طلاق کی بات کیوں کی؟ وہ تڑپی تھیں۔ کیونکہ وانیہ ایسا چاہتی ہے، مجھے صرف اس کی خوشی عزیز ہے، وہ کر لایا تھا۔ وہ نادان نہیں جانتی کہ اس کی خوشی تمہارے ساتھ میں ہے۔ پلیز مجھ سے وعدہ کرو سمیم کہ میرے بعد تم وانیہ کا خیال رکھو گے، اسے عزت و محبت کی چھت دو گے۔ وہ بیٹی کی کم عقلی پر ماتم کر رہی تھی کہ سانسیں اکھڑنے لگی تھی، اور وہ بات ہی پلٹ گئی تھی، اسے مجبور کرنے لگی تھی۔ بڑی ماما، وعدہ کرو سمیم کہ وانیہ کے چاہنے پر بھی اسے نہیں چھوڑو گے اور محبت سے اس کا دل جیت لو گے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ ان کی زندگی ان کے ہاتھ سے پھسل رہی تھی۔ جس کے پاس دل ہی نہیں ہے اسے کیسے جیت سکتا ہوں میں؟ بے بسی سے سوچا تھا۔ میرے بعد وانیہ کے ہی نہیں، رانیہ کا بھی مضبوط سہارا ثابت ہوگے کہ میں اپنی دونوں بچیاں تمہارے سپرد کر کے جا رہی ہوں۔ موت کی دستک بڑھی تھی کہ انہیں رانیہ کی بھی فکر ستانے لگی تھی۔ بڑی ماما، آپ بے فکر رہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ وانیہ کا خیال رکھوں گا، اور رانیہ میری چھوٹی بہن ہی نہیں میری بیٹی کی طرح ہے۔ آپ سے وعدہ ہے میرا، اسے دلہن بنا کر عزت سے رخصت کروں گا۔ وہ اس کی موت کی آہٹیں سن کر تڑپ اٹھا تھا کہ اس نے رقیہ بیگم کو کبھی اپنی ماں سے کم نہیں سمجھا تھا، اس لیے جب وہ موت کے بہت قریب تھی ان سے وعدہ کر گیا تھا۔ وانی کو بلاؤ، بات کرنی ہے اس سے۔ اس کے وعدہ کر لینے پر اطمینان سے محسوس کر کے بیٹی کو بلانے کو تڑپ اٹھی تھی کہ کچھ وعدے تو اسے بھی سونپنے تھے، جس نے اپنی بہت آسان زندگی کو از خود کٹھن بنا لیا تھا۔ ماما، آپ کو کچھ نہیں، میری بات غور سے سنو وانی، تم اب آگے زندگی میں کوئی حماقت نہیں کرو گی، تمہیں میری قسم ہے۔ تم سمیم کو اپنا شوہر تسلیم کر کے اس کے ساتھ ایک اچھی ازدواجی زندگی بسر کرو گی۔ ایسا نہ کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لمحہ بلمحہ زندگی کی ڈور کھینچی جا رہی تھی، وہ ماں کی حالت پر تڑپ رہی تھی۔ ماما، میں ویسا ہی کروں گی جیسا آپ چاہیں گی، بس آپ ٹھیک ہو جائیں، مجھے اور رانیہ کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ وہ بلکتے ہوئے ماں پر جھکی تھی، ان کی سرد پڑتی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ رانی کا میرے بعد بہت خیال رکھنا، زندگی میں کوئی ایسی حماقت نہ کرنا جو رانی کی خوشیوں میں رکاوٹ بن جائے۔ اس کے اقرار کر لینے کے بعد بھی وہ غیر مطمئن تھی کہ سمیم کے معاملے میں اس کی ہٹ دھرمی نے انہیں پہلے ہی 8 آنسو رلایا تھا، اس لیے اس کے اقرار پر بھی یقین نہ ہو پا رہا تھا۔ بڑی ماما، آپ بھروسہ رکھیں، میں اور وانیہ مل کر رانیہ کا بے حد خیال رکھیں گے۔ وہ انہیں تکلیف میں دیکھ کر ان کے قریب چلا آیا تھا، مگر وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ ان کی نگاہ ICU کے دروازے پر ٹھہری رانیہ پر جمی تھی، اور ان کی روح جسم کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی چیخوں سے پورا ہاسپٹل گونج اٹھا تھا، اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان دونوں کو سنبھالنے میں لگا تھا، مگر صدمہ ایسا تھا کہ ان دونوں کو سنبھلنے کے لیے بہت وقت درکار تھا۔
کہ باپ کا بھی کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ بلکتی ہوئی رانیہ کو خود سے لپٹا کر اس نے اپنے بقیہ تمام آنسو اپنے اندر ہی اتار لیے تھے اور ماں کی آخری رسومات بڑے صبر سے ادا کرتی چلی گئی تھی۔ نثار درانی اور ابصار درانی 2 بھائی تھے۔ نثار درانی بڑے تھے، ان کی 2 بیٹیاں وانیہ اور رانیہ تھیں۔ رانیہ وانیہ سے تقریباً 8 سال چھوٹی تھی۔ وانیہ B.Com میں تھی جبکہ رانیہ 7ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ وانیہ فطرتاً سنجیدہ مزاج کی، اپنے کام سے کام رکھنے اور اپنی ذات میں سمٹی رہنے والی خوش شکل لڑکی تھی۔ ابصار درانی کا ایک بیٹا سمیم درانی تھا۔ سمیم نے MBBS کیا تھا اور آج کل ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور شادی کے تقریباً 4 سال تک بے اولاد رہنے والے تایا تائی کی بھی آنکھوں کا تارا تھا، جس کی اہمیت وانیہ اور رانیہ کی پیدائش کے بعد بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ سمیم ہر وقت ہنسی مذاق کرنے والا، شرارتی، بزلہ سنج سا نوجوان تھا۔ اس کے گھر میں اس کے دم سے ہر وقت رونق لگی رہتی تھی اور جب وہ نثار ہاؤس میں آتا تو یہاں بھی رونق لگ جاتی۔ رانیہ اس کی آمد سے جتنی خوش ہوتی تھی، وانیہ اتنا ہی غصہ، کیونکہ اسے اپنا یہ غیر سنجیدہ سا ہر وقت اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والا، رنگ برنگی ٹی شرٹس پہننے والا کزن انتہائی برا لگتا تھا کہ وہ خود جیسی تھی ویسے ہی لوگ اسے متاثر کرتے تھے۔ خاص طور پر اسے کم گو اور بردبار سے بولنے اور ہلکے رنگ کا لباس پہننے والے مرد متاثر کرتے تھے۔ اس لیے اس کی چپڑ چپڑ بولنے اور اونچے اونچے کہے لگانے کی عادت کے سبب اس کی اور سمیم کی کبھی نہیں بنی تھی کہ بچپن میں تو اس کی شرارتوں سے وہ اس قدر عاجز رہی تھی کہ جب وہ لوگ کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہوئے تھے اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ سمیم سے 3 سال چھوٹی تھی مگر اس کے برعکس کافی بردبار اور سنجیدہ سی تھی۔ اس کی سنجیدگی پر وہ بظاہر چوٹ کرتا رہتا تھا مگر وہ اپنی کم گوسی خود سے پریشان و عاجز کزن پر دل و جان سے فدا تھا، اسی لیے اس کو بہت ستایا کرتا تھا مگر وہ اس کو بالکل پسند نہ تھا۔ اسی لیے جب اس کا فرسٹ پروپوزل آیا تھا، اس سے پہلے کہ نثار درانی اسے قبول کرتے کہ ابصار درانی بڑے بھائی کے سامنے سوالی بن گئے تھے اور انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ فوراً ہی راضی ہو گئے تھے کہ انہیں ابھی بھی سمیم بے حد عزیز تھا۔ مگر جیسے ہی وانیہ کو پتہ چلا تھا اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، بہت روئی تھی اور صاف انکاری ہو گئی تھی۔ نثار درانی نے وجہ پوچھی تو اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کو غیر سنجیدہ مزاج، ہر وقت ہنگامہ برپا رکھنے والا سمیم نہایت ناپسند ہے۔ وہ اسے کسی قیمت پر شادی نہیں کرے گی۔ ان دونوں میاں بیوی نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وقت کے ساتھ ذمہ داریوں کے پردے ہی وہ سنجیدہ ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ اس انکار کی وجہ ان لوگوں کو بے معنی سی لگ رہی تھی، اس لیے ان کی منگنی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، لیکن اس نے ماں باپ سے مایوس ہو کر چاچا چاچی سے رابطہ کیا تھا اور وہ بیچارے کیا کہتے کہ اس سب میں ان کی مرضی شامل تھی تو صرف اس لیے کہ وہ ان کے بیٹے کی چاہت تھی اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر اس کا وہی انکار تھا۔ بات سمیم کے بھی علم میں آ گئی تھی اور وہ کراچی پہنچ گیا تھا۔ اسے سمجھانے منانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی مگر سب بے سود ثابت ہوا تھا۔ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے، میں نے آپ کے بارے میں اس طرح کبھی نہیں سوچا، گلابی چہرے والی وانیہ قدرے جھنجھلا کر بولی تھی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ بے بسی سے پوچھا گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے سمجھے آپ مجھے اچھے نہیں لگتے تو بس نہیں لگتے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور اچھا لگتا ہے، اس لیے آپ برے لگتے ہیں، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ آئی ایم سوری وانیہ۔ اس کے غصے کرنے پر وہ گھبرا گیا تھا، اس کے گھبرا کر معذرت کرنے پر وہ اور چڑھ گئی تھی کہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ اگر اس کے ساتھ کوئی شرارت کرتا تھا تو وہ غصے سے ہمیشہ ناک بھوں ہی چڑھایا کرتی تھی اور ایسے میں وہ فوراً معذرت طلب کر جاتا تھا، اور اس کی یہ عادت اسے سمیم کی کمزوری لگتی تھی، جبکہ وہ اپنے دل سے مجبور ہو جاتا تھا تاکہ وہ خفا نہ رہے کہ کسی بات پر وہ روٹھ جاتی تھی یا اسے غصہ آ جاتا تھا تو وہ اس کے آنے پر کمرے سے ہی نہیں نکلتی تھی، جبکہ وہ صرف اسلام آباد سے کراچی اس کی محبت میں آتا تھا، اس لیے اسے روٹھنے نہ دینے کی کوشش شروع کر دیتا تھا جو اسے ہرگز بھی پسند نہیں آتی تھی۔
اٹس اوکے، ناک چڑھا کر بولی تھی۔ وانیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر میں آپ سے نہ محبت کرتی ہوں نہ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات درمیان سے کاٹ کر سختی سے بولی تھی۔ آخر تم مجھے اتنا ناپسند کیوں کرتی ہو؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ وہ دکھ سے بولا تھا۔ آپ کا اور میرا مزاج یکسر مختلف ہے۔ مجھے باروب شخصیت رکھنے والے کم گو اور سنجیدہ سے مرد اچھے لگتے ہیں، اور آپ ایسے نہیں ہیں، اس لیے مجھے آپ سے شادی سے انکار ہے، اور اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں خود کو چینج کر لوں گا۔ وہ اس کی بات اچک کر بولا تھا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ کے لیے اپنی ذات اتنی ہی غیر اہم ہے؟ تمسخر اڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ میرے لیے تمہاری خوشی زیادہ اہم ہے، وہ ترنت بولا تھا۔ میری خوشی آپ کے ساتھ میں نہیں ہے۔ گویا اس نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ سمیم کی ہر کوشش رائے گاں گئی تھی، اور وہ اس کے انکار، اس کی ضد سے اتنا ہرٹ ہوا تھا کہ مایوس ہو کر اس نے خودکشی کی کوشش کر ڈالی تھی، جس نے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جبکہ وہ خود کو حق بجانب سمجھنے لگی تھی کہ اس کی اس حرکت نے اس کی کمزوری صاف اس پر عیاں کر دی تھی کہ وہ اس کے ہر فعل، ہر بات میں سے اپنی مرضی کے معنی نکال رہی تھی۔ اسے سمیم کی محبت نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کی خودکشی کی کوشش ناکام ہو گئی تھی، مگر بیٹے کو زندگی اور موت کے درمیان لٹکتے پا کر وہ دونوں میاں بیوی بے چین ہو گئے تھے۔ ابصار دورانی نے باقاعدہ بڑے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ نثار دورانی عجیب مشکل میں پھنس گئے تھے۔ ایک طرف بیٹی تھی تو دوسری جانب بھتیجا، اور ان کو تامل کا شکار دیکھ کر ثانیہ دورانی نے اپنی ردا جیٹھ جٹھانی کے قدموں میں رکھ دی تھی کہ انہیں اکلوتا بیٹا بہت عزیز تھا، اور ان کی اس حرکت کے بعد نثار دورانی نے بیٹی کی ضد، اس کی خوشی کا خیال نہیں رکھا تھا۔ بھابھی کی حرمت کا پاس رکھتے ہوئے ان کو رضامندی دے دی تھی، اور انہوں نے منگنی کے بجائے نکاح کی بات کر دی تھی، اور وہ خاموش رہے تھے۔ مگر جیسے ہی اسے پتا چلا تھا وہ ان کے فیصلے کے آگے آ گئی تھی، مگر انہوں نے اس بار اس کی نہ سنی، اور وہ بھوک ہڑتال پر چلی گئی، تو انہوں نے اسے اپنی قسم دے کر نکاح پر مجبور کر دیا، اور وہ ان سب سے خفا ہو کر بھی وانیہ سمیم بننے سے خود کو بچا نہیں پائی تھی۔ مگر نکاح کے بعد اس نے چاچا چاچی کا ہی سامنا کرنا چھوڑ دیا تھا، اور وہ اپنے پیرنٹ سے بھی خفا تھی۔ اس کے رویے کی وجہ سے سمیم کی شرارتیں، ہنسی مذاق سب ماند پڑ گئے تھے، اور بیٹے کی بدلتی روٹین، چہرے پر نظر آنے والی آزردگی ان کی زندگی کے دن کم کرتی چلی گئی تھی، اور وہ ایک دن بڑی خاموشی سے دنیا سے چل بسی تھی۔ ماں کی موت نے اسے بالکل ہی خاموش کر دیا تھا۔ گھر کے در و دیوار اس کی ہنسی کو ترس گئے تھے، اور وہ اسپیشلائزیشن کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ ثانیہ دورانی کی وفات کے تقریباً 8 ماہ بعد ابصار دورانی کی بھی اسے چھوڑ کر گئے تھے، اس لیے اس نے مکمل سکونت باہر ہی اختیار کر لی تھی، اور تقریباً 2 سال بعد اسے نثار دورانی کی موت کی خبر ملی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی پاکستان نہیں آ سکا تھا، اور تقریباً 2 ماہ بعد جب فراغت میسر نہ آئی، اس کا پاکستان جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، مگر رقیہ بیگم کے اصرار پر وہ نثار دورانی کی وفات کے تقریباً 5 ماہ بعد پاکستان چلا آیا تھا، یکسر نئے روپ میں، اور اس کا یہ روپ اسے حیران کر گیا تھا، جس نے اسے اس کی خوش مزاجی اور لاابالی سے طبیعت کے سبب اسے بہت بڑی سزا دی تھی۔ اسے اس کی بزلہ سمجھی ہی نہیں، اس کے اپنے بھی چھین لیے تھے اور بالکل تنہا کر ڈالا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے بڑھ کر کٹھور ثابت کر رہا تھا، لیکن رقیہ بیگم اسے اپنے وعدے پر پابند کر گئی تھی، اور ان کے 40ویں کے بعد اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مزید کراچی میں نہیں ٹھہر سکتا، اور اس نے بھیگتی پلکوں سے قسمت کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ وہ اس کے خود سے رخصتی کے لیے کہنے پر بہت کچھ اسے جتانا چاہتا تھا، مگر رقیہ بیگم سے کیے عہد اس کی راہ کی رکاوٹ بن گئے تھے، اور یوں نہایت سادگی کے ساتھ چند ایک دور کے رشتہ داروں اور دوستوں کی موجودگی میں رخصتی کی تقریب انجام پا گئی تھی، اور وہ دونوں اس کے ساتھ اسلام آباد آ گئی تھیں۔ سمیم کے دوست فہیم اور اس کی بیوی ارشیا سے ان کا گھر آنے تک بھرپور ساتھ دیا تھا۔ فہیم اپنی فیملی کے ساتھ اس کے برابر والے بنگلور میں رہائش پذیر تھا،
اور ان دونوں میاں بیوی نے اسلام آباد سے کراچی جانے میں بھی خوش دلی سے حصہ لیا تھا اور سارے انتظامات خوش اسلوبی سے سر انجام دیے تھے۔ ان لوگوں کو اسلام آباد آئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے، مگر ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کو مخاطب تک نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی کھانا کھا کر اپنے گھر چلے گئے تھے۔ عرشیہ اسے سنیم کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، وہ تو نہیں آیا تھا، البتہ اس نے رانیہ کو اس کے پاس بھیج دیا تھا، کیونکہ وہ نئی جگہ پر کچھ ہراساں سی تھی کہ پے در پے والدین کی وفات نے اسے بہت کمزور اور زود و رنج کر دیا تھا۔ کتنے ہی آنسو اس کے دل پر گرتے چلے گئے تھے اور وہ چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ پوری رات اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا تھا۔ گزری رات ہی نہیں، آنے والی صبح بھی اس کی حیثیت کا تعین کر دیا تھا۔ وہ اسے دیکھنا تو دور، مخاطب کرنے سے بھی گریزاں تھا، اور اس نے بھی کسی قسم کی کوشش کرنے کی بجائے اپنے سابقہ رویوں کی تلافی کے لیے بھی کوئی قدم نہ اٹھایا تھا، اور رانیہ کے کمرے میں شفٹ ہو گئی، اور یوں ہی وہ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو نظر انداز کرتے صبح و شام گزارنے لگے تھے، اور 2 ماہ گزر گئے تھے۔ رانیہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ وہ رانیہ کو مکمل وقت اور توجہ دے رہا تھا، البتہ اس کو مخاطب بھی کرنا ہوتا تو رانیہ کو ہی سیڑھی بناتا تھا، کبھی ڈائریکٹ اس کے ذریعے تو کبھی انڈائریکٹلی اس تک سمیم کی بات رانیہ تک پہنچ جاتی تھی۔ عید الفطر اسپیشل میں آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول تو پیام ہے بہار کا کی پہلی قسط۔ دوسری اور آخری قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔